चेयरमैन साहब, मैं फिर भी ये कहूंगा कि आपका मैं शुक्रिया अदा करूं कि आपने एक दफा फिर उनको ताकीद की कि वो यहां पर आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनको भी यह अंदाजा हो। अली मोहम्मद खान साहब ने यह कहा है कि मतलब पार्लियामेंट के इजलास से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग नहीं है, और ये हकीकत भी है। लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनको भी पता हो कि हमारे नोट्स लिखने से वैसे भी कुछ बनेगा नहीं, तो शायद इसीलिए वो यहां पर पार्लियामेंट के इजलास को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बहरहाल मैं शुरू उस पॉइंट से करूंगा जो कल यहां पर एक वफाकी वजीर साहिबा ने डिफॉरेस्टेशन के परसेंटेज से इतने परसेंट तक उसको, ये जो साबिका दो जमातें जिनकी हुकूमत रह चुकी है यहां पर, वो लेकर आई है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करते हैं कि हुकूमत है आपकी, आप ही ये इनिशिएटिव ले, एक कमीशन बनाए, एक पार्लिमानी कमेटी, जो भी स्टेप आप लेना चाहें स्पेसिफिकली इस डिफॉरेस्टेशन में, ताकि इस बात की तहकीकात हो सके कि शवाल से लेकर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल से लेकर सवात और बाजावर तक जितनी भी डिफॉरेस्टेशन हुई है इसमें कौन मुलविस रहा है। बाकी तो जनाब चेयरमैन, जब ये हुकूमत आई थी, बल्कि इससे पहले भी 2013 में जो हुकूमत आई थी और जो पीटीआई के वर्कर्स की जो इंतुजियाज्म थी और जो बड़े बड़े दावे हो रहे थे, और वो सिंगापुर की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी कि 5 साल बाद हमारी खैबर पख्तूनख्वा का ये हाल होगा, तो वो उस तस्वीर को देखकर हमें वो मंटो साहब के अफसाने मंगू, वो नया कानून याद आ जाता था जिसमें वो एक मंगू जवान होता है बेचारा, वो 1935 के इंडियन एक्ट के बारे में बहुत ज्यादा वो इंतुजियाज्म होती है उसकी, लेकिन फिर जब उसको हकीकत पता चलती है तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं होता। वही सीन हमारे अवाम के साथ भी हो रहा है कि वो तवक्कुआत भी रखते हैं और फिर जब वो हकीकत अश्कारा होती है तो मतलब वो फिर मायूस हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनाब चेयरमैन हेल्थ वर्कर्स के बारे में, जो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, जो अपनी जान को खतरे में डालकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस मौजूदा बजट में उन हेल्थ वर्कर्स के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो पैरामेडिक्स है, चाहे वो नर्सेस है, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल रिस्क अलाउंस होना चाहिए था कि जब तक ये पेंडेमिक रहे उनके लिए उनकी तनख्वाहों में खुसूसी। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑन द टॉप ऑफ दैट, कि जो सरकारी मुलाजमीन है वफाकी, उनकी तनख्वाहों में इजाफा जरूर होना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पूरा साल यही एस्टिमेट लगाते रहते हैं कि इन्फ्लेशन अगर इतना बड़ा है और उनके जो एक्सपेंसेस है वो इतने बड़े हैं, तो उसी के लिहाज से वो अपनी कैलकुलेशन करते रहते हैं कि आने वाले बजट में तनख्वाहें इतनी बढ़ेंगी। लेकिन इंतहाई मायूसी का सामना है इन तमाम सरकारी मुलाजमीन को कि उन की तनख्वाहों में 1% भी इजाफा नहीं हुआ। मैं अप्रिशिएट करूंगा, कल मेरी नजरों से एक खबर गुजरी कि सिंध हुकूमत ने 15% इजाफे का ऐलान किया है आपने जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं। आई एम नॉट श्योर कि वेदर ये, लेकिन एक खबर मेरी नजर से गुजरी है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं। और ये एक रिक्वेस्ट तो जरूर होगी कि अगर बाकी जितनी भी सजेशंस यहां से जाए वो उनको आप खातर में लाते हैं या नहीं लाते, लेकिन कम से कम इस सजेशन को आप जरूर। यहां पर हमारा एक वफाकी वजीर साहब ने अपनी तकरीर में ये भी इस बात की तरफ भी इजाफा किया कि ये जो इंटरनेशनल सर्वेस है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती है यहां पर, उसके बारे में उन्होंने अपनी एक राय का इजहार किया उन्होंने कि हम गोरों की गुलामी से निकलना चाहिए और
اپنے جو یہاں پر ریسرچرز ہیں یہاں پر بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ ہی کے لیڈر ساری عمر ویسٹ کو کوٹ کرتے آ رہے ہیں. مطلب تو یہ مثال ہے تو ساری عمر آپ کے لیڈر ہی دیتے آ رہے ہیں. الیکشن کمپین کے دوران اب مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ یہ اس الیکشن کمپین میں وہ ایڈ چلا ہے یا نہیں چلا، کیونکہ ہم خود بھی اپنے کمپین میں بزی تھے، وہاں پر یہ میڈیا سے ہم تھوڑے دور رہتے تھے. لیکن پچھلے الیکشن میں ہم وہ ایڈ دیکھتے تھے کہ ایک پی ٹی آئی والا ایڈ چلتا تھا، ایک پیڈ جو وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ ایک پاکستانی ہے وہ سبز پاسپورٹ لے کر ایک ایمبیسی میں جاتا ہے، اور وہ گورا جب دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستانی پاسپورٹ لے کر آیا ہے، اور تو وہ سیدھا ہی اس کے اوپر ویزا لگا دیتا ہے. تو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی پاکستانی عوام کو کہ یہ ہم آپ کے لیے اس طرح کا ماحول بنائیں گے. یہاں پر اسٹیٹ بینک اور خزانہ کل یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ یہاں پر امپورٹڈ لوگ آ رہے ہیں، اور پہلے ہم آئی ایم ایف کے لیے چیخ رہے تھے کہ بھئی آئی ایم ایف کہ ہم پاس جائیں گے ہی نہیں، اور اب پورے کے پورے آئی ایم ایف کو ہی یہاں پر ہم لے کر آ گئے ہیں. تو اس روش کو بھی بدلنا ہوگا. جناب چیئرمین، یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں پر یہ الزام لگاتے رہیں کہ آپ کی جائیدادیں باہر ہیں، آپ کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، آپ علاجوں کے لیے باہر جاتے ہیں، تو آپ دوسرے کو تو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ آپ انہیں کو فالو کرنا شروع کر دیں. تنقید تو آپ کرتے ہیں، لیکن اس بات کے جواب میں پھر آپ کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. وہ جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ اپنا جواب دیں گے، لیکن آپ اس بات کا جواب تو نہیں دے رہے کہ جو یہاں پر اعتراضات ٹوٹتے ہیں یہاں پر سے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر یا خزانہ یا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے یہاں پر امپورٹڈ پرائم منسٹر بھی بائی دا وے دیکھ چکے ہیں. تو وہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ویسے تو ای سی ایل کے بارے میں موجودہ حکومت کچھ بہت ہی زیادہ ایفیشنٹ ہے. ہماری پوری کی پوری پشتون تحفظ موومنٹ اس وقت ای سی ایل پہ ہے. کسی کے اوپر جلسے کا الزام ہے، کسی کے اوپر جلوس کا الزام ہے، کسی کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں، اس کے بغیر بھی وہ ای سی ایل میں ہے. تو تھوڑی سی مطلب یہ جو ای سی ایل کی ای سی ایل گردی شروع ہو چکی ہے، تو وہ مطلب جن کے بارے میں جن کو اتنے بڑے ایسٹس حوالہ ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ چیز خاطر میں رکھنی چاہیے. یہاں پر 2 سال سے ہم چیئرمین صاحب ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ کافی عرصے سے اس ملک میں یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے ریونیو جنریشن کا، قیمتیں بڑھائیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں. اور یہ پیٹرولیم کے بارے میں تو ہم وفاقی وزراء ہیں، یہ موجودہ حکومت کی ان کی ٹویٹس ابھی تک ریکارڈ پر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت اتنی ہے، اور اس کو اگر ہم روپوں میں کنورٹ کریں تو پھر 1 لیٹر کی قیمت اتنی بنتی ہے، اور یہ 40 روپے جو ہے یہ حکومت آپ لوگوں سے 1 لیٹر کے اوپر چارج کر رہی ہے. تو میرے خیال میں وہ فارمولا تو یہ موجودہ حکومت کچھ اس سے بھی زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم پھر یہی ہوگی کہ ابھی اس وقت پیٹرولیم کی قیمتیں میرے خیال میں دنیا میں سب سے لویسٹ پوزیشن پہ ہے. یہ ریٹس جب بڑھے گی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ نے وہ جو اوریجنل ریٹس ہیں اس پر تو دینا نہیں ہے، تو آپ نے پھر وہی ٹیکس پھر بڑھانا ہے، تو وہ بوجھ ایک دفعہ پھر انہی عوام کے اوپر آئے گا. تو وہ جو اپنے وعدے کیے تھے آپ لوگوں نے، آپ کے جو وہی وفاقی وزراء اپنے ایک فارمولے بنا کر ٹویٹس کیا کرتے تھے، وہ میرے خیال میں یا تو پھر اپنے وہ ٹویٹس واپس لیں، اور یا پھر یہ جو اتنا بڑی پیٹرولیم لیوی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن چیئرمین صاحب پچھلے 2-3 دن پہلے جب بجٹ پیش ہوا، میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں کی. تو ایچ ای سی مختص کیا گیا ہے، اس پر جو کٹس لگائے گئے ہیں، آلریڈی جو بھی جتنے بھی ہمارے ہائر ایجوکیشنز ہیں وہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، وہ جو پروفیسر سے لے کر
کلاس 4 تک جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. بدترین فائنینشیل کرائسس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. اور اس سچویشن میں ایچ ای سی کے بجٹ کو میرے خیال میں بڑھانا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ یہاں پر آن لائن کلاسز جب سے یہ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جب سے یہ کورونا کا وہ شروع ہو چکا ہے آن لائن کلاسز کا, لیکن ہمارے طلباء اس سے محروم ہیں کہ چترال کی بھی, بلوچستان کی بھی, اور ہمارے جو سابقہ فاٹا ہے وہ اسٹوڈنٹس بیچارے چلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سیمسٹر شروع کیے ہوئے ہیں اور ہمیں ایکسیسیبلٹی ہی نہیں ہے تو ہم پڑھیں, اور تو پڑھیں کہاں سے. اور بار بار ہم نے اس چیز کو یہاں پر اٹھایا بھی ہے, لیکن مجھے بھی یاد ہے قاری محمد خان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہ 4th جنریشن وار ہے, کہ پتہ نہیں کون سی وار ہے, تو یہ 5th جنریشن وار ہے, شاید ابھی پھر 6ٹھی جنریشن کی وار بھی شروع ہو جائے, 7ویں بھی شروع ہو جائے. لیکن یہ پر ہمارے لیے صرف کیوں شروع ہوتی ہے؟ مطلب یہ پھر پورے ملک میں نہیں ہوتی, صرف ہمارے لیے ہی ہوتی ہے. یہ دہشت گردی تو پورے ملک میں تھی, تو آپ پھر بند کر کے نا, مطلب پھر اسلام آباد میں بھی بند کر لیں, یہاں پر بھی دھماکے ہوئے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کے آرکیٹیکٹس ہیں, صاحب کو بھی قاری محمد خان صاحب پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں, تو وہاں بھی پھر یہ انٹرنیٹ بند کرے. تو گزارش یہی ہے کہ مطلب اس انٹرنیٹ کو خدا کے لیے, مطلب وہ جو 3G 4G ہے, جتنے بھی وہ ادارے ہیں, یونیورسل سروسز فنڈ ہے, وہ سب ہے کہ ہم اسٹریٹ اوے چیز کرنے کی پوزیشن میں ہے, لیکن وہ جو اجازت دینے والے ہیں اگر وہ ہمیں اجازت دے دیں. پروونسز کا جو شیئر ہے, کل بھی اس پر بات ہوئی. ہمارے صوبے پختونخوا, خیبر پختونخوا کا 154 بلین اس میں کمی آئی ہے, اور یہ جو NFC کے فارمولے کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے, اور جو خود ساختہ TORs آ رہے ہیں, اور جس میں وہ خود ساختہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جناب چیئرمین یہ بہت ہی خطرناک ہے, یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے, کیونکہ یہ آئین کے بھی خلاف ہے, اور بنیادی طور پر اس کے پیچھے ہمیں وہ سازش نظر آ رہی ہے جو اس حکومت کے آنے کے ساتھ ہی ہم جس کی سرگوشیاں ہم سنتے تھے. بنیادی طور پر ٹارگٹ یہ 18ویں ترمیم ہے. کل تو پھر برملا اظہار بھی اس کا ہو گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی, لیکن جناب چیئرمین میں ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب سے یہ ملک بنا ہے 1947 سے لے کر ابھی تک, اس فیڈریشن کو متحد رکھنے کے لیے واحد ایک عمل جو ہوا ہے جس نے چھوٹے صوبوں کی گریونسز کو کچھ حد تک ایڈریس کیا ہے, وہ 18ویں ترمیم ہے. 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. میں آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ 18ویں ترمیم کے بغیر اس فیڈریشن کا چلنا شاید مشکل ہو جائے. یہ انتہائی نازک مسائل کو اس وقت چھیڑا جا رہا ہے جب ہم ایک عالمی وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور ہمیں ایک عالمی وبا کا NFC کی جو ڈسٹریبیوشن میں جو رد و بدل کیا گیا ہے اس کے ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں, اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو دوبارہ ریوائز کرے. یہاں پر چیئرمین صاحب ڈیفنس کے بجٹ میں 12% اضافہ ہوا ہے. یہاں پر ڈیمز کا بھی ذکر ہوا کہ ہم ایک وبا کا سامنا ہے اس وقت, نہ ہم کوئی جنگ لڑ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی مزید جنگی
وہ اس کی اوزار کی ضرورت ہے. اس وقت تو ہمیں ٹینکس کے بجائے وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے. تو یہ جو انکریز ہے اس کو کہیں اور استعمال کیا جانا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پچھلے دنوں میں ایک سوال جمع کیا تھا یہاں پر, اس کا جواب جو آیا کہ پچھلے 5 سال میں ہمارے جو پی ایچ ڈی پروجیکٹس ہیں نارتھ وزیرستان کی, اس کی ذرا مجھے ڈیٹیلز بتائی جائیں. وہ ڈیٹیلز جب بتائی گئی تو اس میں بھی اکثریت وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہی تھی. کہیں بیرکس بن رہے تھے, کہیں کوئی کچھ بن رہا تھا, کہیں کچھ بن رہا تھا, لیکن ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کوئی خاص ہمیں اس چیز میں نظر نہیں آئی. پی ایچ ڈی پچھلے 5 سال کی پی ایچ ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جو جنگ اس دفعہ اس وقت ہم لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز لڑ رہے ہیں, تو ان پر یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے, تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہونا چاہیے تھا. اب میں جناب اسپیکر جمع چیئرمین آتا ہوں اپنے سابقہ فاٹا کا جو بجٹ ہے. جناب چیئرمین پچھلے ساتھ بھی ہمارے ساتھ الفاظ اور اعداد و شمار تھوڑا وائنڈ اپ کریں. میں پلیز ابھی تو میں نے اپنے اس پہ آیا ہوں. پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ اعداد و شمار کا دھوکہ ہوا تھا اور میں نے اس کو اس فلور پہ اٹھایا بھی تھا. یہاں سے وفاقی وزراء کے بیانات ریکارڈ پر موجود تھے کہ یہ سارا کا سارا پیسہ لگے گا. میرے پاس یہ سارے کا سارے پلاننگ کمیشن کے سارے وہ موجود ہیں. 32.5 آئی ڈی پیز کے لیے ان کی واپس آبادکاری کے لیے مختص ہوا تھا. اس پر اپریل میں کٹ لگا اور 15.5 ارب روپے ڈیفنس سیکورٹی انہانسمنٹ کو دے دیے گئے تھے. 17 ارب روپے رہ گئے تھے. اس 17 ارب روپے میں بھی 8 ارب سے کچھ زیادہ لگے, باقی پیسے اس میں نہیں لگے. اب یہاں پر جو ہمارے لوگ احتجاج کر رہے تھے شمالی وزیرستان میں, 2 مہینے انہوں نے میران شاہ میں احتجاج کیا, 2 مہینے انہوں نے پشاور میں احتجاج کیا تھا. ان کا جتنے بھی کلیم تھا وہ اس سے حل ہو سکتا تھا, نہیں دیا. وہاں پر ٹانک میں جو مسجد درنا وہ جو اپنے گھروں کی کمپنسیشن مانگ رہے تھے, وہ ان کا سارا کلیم وہ سے کمپنسیٹ ہو سکتا تھا اسی لوکیٹڈ فنڈ سے, وہ نہیں ہوا. یہ جو باقی 17 ارب روپے بجٹ تھے وہ بھی پورے کے پورے نہیں لگائے. ڈیمانڈ موجود تھی. پلیز جی جب شرط پر میں بیٹھ جاؤں گا پھر ضرورت ہی نہیں ہے. میں ابھی تو مطلب ابھی فاٹا کے مسئلے پر آیا ہوں. داور صاحب آپ کے تقریباً آلموسٹ 20 منٹس ہو گئے ہیں جی. تو چیئرمین صاحب تھوڑا خیر ہے, ہم ریکویسٹ کر لیں گے ان سے وہ میں کرتا ہوں ایک سیکنڈ جی. یہ 17 ارب روپے وہ خرچ نہیں ہوئے. اچھا جناب چیئرمین آگے چلتے ہیں. 10 ارب روپے ہمارے لیے یوتھ ہنرمند کے لیے, اس میں 5 ارب کٹ لگا, وہ بھی سیکورٹی انہانسمنٹ میں چلے گئے. وہ جو 5 ارب رہ گئے تھے وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوئے, 1 ارب روپے اور سے زیادہ کچھ. اچھا باقی آتے ہیں سیکورٹی انہانسمنٹ. اب سیکورٹی کے لیے 32 ارب روپے سے زیادہ کچھ آلریڈی ایلوکیٹ ہو چکے تھے. 15 ارب روپے ایک سے آئے, 5 ارب روپے دوسرے سے آئے, 53 ارب روپے. اس کی ماشاءاللہ بہت زبردست یوٹیلائزیشن ہوئی. 12 جون تک کی میرے پاس فگر ہے تو وہ 49 ارب روپے تک وہ یوٹیلائزیشن ہو چکی تھے. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب تک یہ کلوزنگ ہو فائنینشیل ایئر کی تو وہ چکے ہوں گے. اگر نہیں ہوتے تو وہ آئی ڈی پیز والے پیسے نہیں ہوتے, اور وہ سیکورٹی انہانس والے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح. اچھا اس دفعہ پھر جو 10 ایئرز ڈیولپمنٹ پلان ہے, 10 ایئر جو ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں 48 ارب مختص تھے, 23 ارب خرچ ہوئے باقی سارے. اور جو مرجز کے لیے اسپیشل فنڈ ہر سال آتا تھا 24 ارب, اس میں بھی صرف 14 ارب روپے خرچ ہوئے. اچھا اس دفعہ کیا کام کیا گیا ہے؟ اس دفعہ اس 48 ارب کو کل بھی بہت بڑے بڑے فگرز مل رہے تھے, اس 48 ارب کو بھی آدھا کر دیا گیا ہے. اس دفعہ 24 ارب ہے, اور باقی جو 24 ارب شروع سے آ رہا ہے وہ ایز اٹ از, تو کل 48 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور ہمارے ساتھ وعدہ کیا کیا گیا تھا؟ ہمارے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محسن داود صاحب وائنڈ اپ کرے آخری منٹ ہے جی آپ کا نہیں 1 منٹ میں تو پھر 5 منٹ دے دیں مجھے 5 منٹ نہیں جی میں 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں جناب اس کا بھی تو صحیح وائنڈ اپ جی ہاں جی جناب چیئرمین وعدہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جو سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی کے ریکمنڈیشنز تھے اس میں یہ وعدہ ہوا تھا کہ 3% شیئر NFC میں ہونا چاہیے اور جب تک NFC نہیں ہوتا 100 بلین ان مرج ایریاز کے لیے جب تک 10 ایئرز تک ہونی چاہیے جب تک ان کی اپلفٹنگ نہیں ہوتی لیکن نہ وہ 100 ارب ہم نے دیکھے اور ہم پھر آخر میں یہی کہیں گے کہ مطلب پھر ہمیں وہ 3% بھی نہیں چاہیے ہمارا شیئر اگر آپ کیلکولیٹ کریں اگر فاٹا کو ایز اے سیپریٹ انٹیٹی لے تو ہمارا شیئر 4.6% بنتا ہے تو اس کے لحاظ سے پھر ہمارا شیئر پھر 100 ارب سے بھی زیادہ بنے گا تو ہم یہی چاہتے ہیں ہماری سجیشن پھر ہماری یہی ہوگی کہ ہمیں اسپیسیفک شیئر دیا جائے ایٹ لیسٹ 10 ایئرز تک اس کے بعد پھر جو KP کا شیئر ہمارا بنتا ہے پھر وہی ہمارا حساب کیا جائے لیکن 10 سال تک فاٹا کو ایز اے سیپریٹ اینٹی کنسیڈر کیا جائے اور جو سیپریٹ ہمارا شیئر بنتا ہے NFC میں اسی کے لحاظ سے پھر ہمیں فنڈنگ کی جائے ایک چیز تھینک یو جی نہیں جناب چیئرمین ایک سیکنڈ میں آتا ہوں وہ 2-3 منٹ میں وہ کمپلیٹ کرتا ہوں ایک چیز میں جناب چیئرمین میں وہ کرتا ہوں یہاں پر میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ کرک کہ ہمارے ساتھی ضرور وہ کر دیں کہ مثال وہ جو نیچرل ریسورسز کی جب بات ہوتی ہے کل یہاں پر مینگل صاحب نے بھی بات کی کہ وہی حالات ہیں وہی ریزن ہوتی ہے کہ مطلب پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ سوئی سے گیس آتا تک لاہور تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں ان لوگوں کو نہیں پہنچتا یہی مسئلہ کرک کا ہے ہے ان کو گیس اویلیبل نہیں ہے اور کل میرے نظروں سے جہاں پہ چیئرمین ایک بیان گزرا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی گیس کی چوری کو روکنے کے لیے ہم نے فلانا اتنے تانوں کا وہ اپروول دی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈومیسٹک یوز میں کتنی چوری ہوگی 300 400 500 روپوں کی وہ جو بڑا اسکیم آیا تھا وہ جس کی FIA نے رپورٹ دی 23 ارب روپے چیئرمین صاحب تو میں ختم تو کرنے دوں نا وہ جو اسکیم آیا تھا جس میں FIA نے رپورٹ پیش کی تھی اربوں روپے کا اسکیم ہے جو کروڈ آئل وہاں سے چوری ہوا تھا جو لوگوں کا حق وہاں سے چوری ہوا تھا جس میں اربوں روپے کے کروڈ آئل NLC اور ساتھ اور لوگ بھی انہوں نے چوری کیے تھے اس پر بھی کچھ نہ کچھ تحقیقات ہونی چاہیے میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ ایکسپورٹس یہاں پر جناب چیئرمین ایک چیز اور بھی میں ریکمنڈیشن دوں گا کہ ہمارا تو سارا کا سارا دارومدار ہی ہمارے بارڈر پہ ہوا کرتا تھا چند دنوں سے پچھلے 10 دن سے وہاں پر چمن گیٹ کے اوپر دھرنا بیٹھا ہوا ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ بارڈر نہیں کھل رہا ان لوگوں کا سارا بزنس سارا کاروبار ہی اسی چیز پر بیس ہے تو اس کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور یہ بھی پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی بارڈرز ہیں میرے پاس یہ سارا لسٹ ہے کہ مطلب ہماری ملک کی پالیسیز کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو افغانستان کے لیے ہے وہ گھٹ رہی ہے مطلب وہ کسی زمانے میں 2.354 بلین چیئرمین صاحب ایک منٹ آخر ایک منٹ
جی۔ تو وہ ساتھ ہی ساتھ غلام خان بارڈر جو ہے، تورخم ہے، انگورڑا ہے، جتنے بھی بارڈرز ہیں ان سب کو مطلب اسی طرح کھولنا چاہیے جس طرح واگا بارڈر تھینک یو کھولا جی، میرے تھینک سارا یو جی، عمر لال بندی۔ چند مالی صاحب جی، تھینک یو جی، داؤڑ صاحب۔ جناب اسپیکر